बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुकू नंबर 14 का आगाज होता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, इन्ना रब्बकुमुल्लज़ी इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श। मेरे रब ने इरशाद फरमाया कि बिलाशुबा तुम्हारा रब वही अल्लाह है जो पसंद करता है कि वो सब उसकी इबादत करें, उसको पुकारें और उसका कुर्ब हासिल करें और उसकी इताअत करें। ए लोगो, तुम्हारा आका और तुम्हारे अमूर की इस्लाह करने वाला वही माबूद है जिसके लिए हर तरह की इबादत है। हर तरह की इबादत सिर्फ उसी के लिए है। अल्लाह वो ज़ात है। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह कौन है। अल्लाह वो ज़ात है, अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्दा फी सित्तति अय्यामिन। अल्लाह वो ज़ात है जिसे आसमानों और ज़मीन को पैदा किया। बिला बिला शुबा बेशक तुम्हारा रब वो है जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और जो कुछ उनके दरमियान है सब को पैदा किया। और उसने आसमान को बगैर सतूनों के पैदा किया, ये इंतहाई महारत से खड़ा किया। आसमान अनोखी तख्लीक है जो बगैर किसी पिलर्स की खड़ी की गई है। मेरे रब ने सूरह सजदा में इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ही है जिसने आसमानों और जमीन को और उन दोनों के दरमियान जो कुछ भी है सबको 6 दिन में पैदा किया। फिर वो अर्श पर कायम हुआ। उसके सिवा तुम्हारा ना कोई सरपरस्त है और ना ही कोई सिफारिशी है। तो क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते? वो आसमान से जमीन तक हर काम की तदबीर करता है। फिर वो काम एक दिन में उसकी तरफ ऊपर जाता है जिसकी मिकदार 1000 साल है। उसमें से जो तुम शुमार करते हो वही हर गायब और हाजिर का जानने वाला है, सब पर गालिब निहायत रहम वाला है, जिसने हर चीज को बड़ी एहसन अंदाज से पैदा किया। और उसने इंसान की तख्लीक की इब्तिदा थोड़े से गारे से की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में कई जगहों पर कई मकामात पर अपने बारे में इंट्रोडक्शन करवाया कि मैं कौन हूँ, कि क्यों तुम्हें मेरी इबादत करनी चाहिए। फी सित्तति अय्यामिन, 6 दिनों में। 6 दिनों में से पहला दिन इतवार का था और आखिरी दिन जुम्मा था। इतवार के दिन तख्लीक का आगाज हुआ और फिर तख्लीक पूरी करने के बाद इनके तमाम अमूर उनके सुपुर्द कर दिए गए। याद रखिएगा कि आगाज जो हुआ था कायनात का, जो अल्लाह ताला ने शुरू किया 6 दिनों में, 6 दिनों में से पहला दिन इतवार का, और जब अल्लाह ने मुकम्मल किया तो वो जुम्मे का दिन था। अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को हद दर्जा कामिल, मुकम्मल और पूरी हिकमत के साथ अल्लाह ताला ने हर हर चीज को बनाया। और अल्लाह की पूरी हिकमतों के साथ हर चीज चल रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक में आता है कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया, अल्लाह ताला ने मिट्टी को हफ्ते के दिन पैदा किया और उसमें पहाड़ों को इतवार के दिन पैदा किया, दरख्तों को उसमें पीर के दिन पैदा किया, बुरी चीजों यानी जुल्मत और तारीकी वगैरह को मंगल के दिन, और नूर यानी आला और पाकीज़ा चीजों को बुध के दिन, जानदार चीजों को जुमेरात के दिन पैदा करके उसमें फैला दिया। और आदम को आखिरी मखलूक के तौर पर जुम्मा के दिन आखिरी घड़ियों में असर और रात के दरमियान की किसी घड़ी में पैदा फरमाया था। यहाँ दिन से मुराद हमारा ये 24 घंटे का दिन नहीं है जो सूरज से ताल्लुक रखता है, क्योंकि ये सूरज तो उस वक्त मौजूद ही नहीं था। कुरान करीम में एक और मकाम पर यौम की मिकदार 1000 साल का जिक्र किया गया है, जो कि सूरह हज की आयत नंबर 47 में है। और दूसरे मकाम पर 50,000 साल का। लिहाजा 6 दिनों से मुराद 6 अदवार ही मुराद हैं, यानी ये आम हमारे दिन नहीं है। अल्लाह ताला ने सूरह फुस्सिलात के अंदर इरशाद फरमाया कि ए नबी, आप कह दें कि क्या वाकई तुम उस जात का इनकार करते हो जिसने जमीन को 2 दिनों में बनाया और तुम उसके लिए शरीक बनाते हो। वही तो सारे जहानों का रब है, और उसने जमीन में उसके ऊपर से गड़े हुए पहाड़ बना दिए और उसमें बरकतें रख दी और उसमें उसकी गजाएं अंदाजे से रख दी। 4 दिनों में जवाब बराबर है सवाल करने वालों के लिए। फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जा हुआ और वो एक धुआं था। तो उसने उसमें उससे और जमीन से कहा, तुम दोनों आ जाओ, खुशी से या नाखुशी से दोनों आ जाओ। तो दोनों ने कहा, हम खुश होकर आ गए। तो उसने 2 दिनों में
ان کو پورا 7 آسمان بنا دیا، اور اس نے ہر آسمان میں اس کا کام وہی کر دیا، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دی اور محفوظ کر دیا۔ یہ اندازہ ہے سب پر غالب، سب کچھ جاننے والے رب کا۔ اللہ نے سورہ انبیاء میں بھی فرمایا، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ یقیناً آسمان اور زمین دونوں ملے جو ہوئے تھے، تو ہم نے ان دونوں کو پھاڑ کر جدا کیا، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا، تو کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ عرش عظیم پر مستوی ہوا، اور عرش عظیم تمام آسمانوں زمین اور جو کچھ ان کے اندر ہے سب پر محیط ہے، اس نے سب کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ یغشی اللیل النہار، وہ رات کو دن پر اڑاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اندھیری رات سے دن کو روشن کر دیتا ہے، اندھیری رات سے روشن دن کو ڈھانپ لیتا ہے، اور زمین پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو آرام کا ذریعہ بنایا، اور رات میں انسان اور ساری مخلوقات آرام کرتے ہیں اور اپنی تھکاوٹ دور کرتے ہیں۔ یا طلبہ حثیثا، وہ تیزی سے اس کے پیچھے چلا آتا ہے، پھر سیاہ رات کی جانے کے بعد دن آ جاتا ہے، لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَآیَةٌ لَّهُمْ وَآیَةٌ لَّهُمُ اللَّیْلُ، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، ہم اس سے دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اچانک وہ اندھیرے میں رہ جانے والے ہوتے ہیں، اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ سب پر غالب، سب کچھ جاننے والے کا اندازہ ہے۔ اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر دیں، یہاں تک کہ وہ لوٹ کر کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے، ایسا باریک ہو جاتا ہے، اور نہ ہی سورج کی لائق ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ ہی رات دن سے پہلے آنے والی ہے، اور سب ایک ایک مدار میں تیر رہے ہیں۔ یہ دن اور رات کا سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ، اور سورج چاند اور ستارے سب اس کے حکم کتابیں کیے ہوئے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی حکم کتابیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکم کتابیں فرما بردار ہیں۔ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، سن لو، پیدا کرنا اسی کا کام ہے، اللہ ہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اور حکم دینا بھی اسی کا کام ہے، وہی لائق ہے ہر چیز کا حکم دینے کے لیے بھی۔ تبارک اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ بڑی برکت والا اور جو سارے جہانوں کا رب ہے، بڑی برکت والا ہے، یعنی وہ بلند اور عظمت والا ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیتا انہ لا يحب المعتدین۔ ادعوا ربکم، پھر میرے رب نے فرمایا کہ تم اپنے رب کو پکارو، اے لوگو اپنے رب کو اب پکارو خالص ہو کر، اب اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کرو، تضرعا گڑ گڑا کر پکارو، یعنی سے پہلے کہا گیا کہ اپنے رب کو پکارو، پھر کہا گیا کہ تضرعا گڑ گڑا کر پکارو، وخفیتاً اور چپکے چپکے بھی اللہ کو پکارو۔ کیوں؟ کیونکہ انسان خاموشی میں، تنہائی میں جو اللہ تعالیٰ کو خفیہ بیٹھ کر جو دل کی باتیں کر سکتا ہے، وہ مجلس میں نہیں کر سکتا۔ انہ لا يحب المعتدین، بے شک بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ان سے محبت نہیں کرتا، یقیناً وہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ یعنی آپ کو اپنے ہر سوال کے لیے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا چاہیے۔ سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو سوال کرے تو اللہ تعالیٰ سے سوال کر، اور جب مدد طلب کرے تو اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کر۔ ہر معاملے میں اپنا ہر کام
اللہ کے سپورٹ کر دو اور اللہ تعالیٰ ہی سے مانگو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے معاملے میں فرمایا کہ وہ جان رکھو اللہ تعالیٰ غافل اور بے دھیان دل کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب تک کوئی بندہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور قبولیت کے معاملے میں جلد بازی نہ کرے، اس کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے۔ عرض کی گئی اللہ کے رسول، جلد بازی کرنا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کہے میں نے دعا کی اور میں نے دعا کی اور مجھے نظر نہیں آتا کہ وہ میرے حق میں قبول کرے گا، پھر اس مرحلے میں مایوس ہو کر تھک جائے اور پھر وہ دعا کرنا چھوڑ دے، پھر انسان کی دعائیں بھی قبول ہونا بند ہو جاتی ہیں۔ دعا مانگتے وقت آواز پست رکھنی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پست آواز سے دعا مانگو، تم کسی بہرے یا غائب ہستی کو نہیں پکار رہے، بلکہ تم ایک سننے والے اور دیکھنے والی ذات رب کائنات کو پکار رہے ہو۔ دعا کو 3 بار دہرانا چاہیے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے رب سے سوال کرتے یا دعا مانگتے تو دعا کو 3 بار دہراتے، بار بار حجت کرتے۔ قبلہ روح ہو کر بیٹھنا چاہیے اور اس طرف منہ کر کے دعا مانگنی چاہیے۔ اس کی روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں مشرکین کی طرف نظر دوڑائی تو ان کی تعداد 1000 تھی اور صحابہ 319 تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف رخ کر کے ہاتھ پھیلا دیے اور پکار کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور دعا میں ہاتھ بلند کرنے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب بڑا حیا کرنے والا اور سخی ہے، جب بندہ اس کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے تو انہیں وہ خالی لوٹاتے ہوئے میرے رب کو شرم محسوس ہوتی ہے۔ دعا مانگنے والے کا رزق بھی حلال ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خود ہی سورہ اعراف میں فرما دیا کہ وہ سب اچھے انعام اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، سو اسے اس کے ساتھ پکارو۔ قطع رحمی یا گناہ کی دعا کبھی نہیں کرنی چاہیے، دعا پوری دل جمعی کے ساتھ کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ سے پختہ ارادے کے ساتھ دعا کرے اور یوں نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو عطا فرما، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی زبردستی نہیں کر سکتا جو اسے قبول کرنے سے روک لے۔ دعا مانگنے سے پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا اور اظہار ندامت کرنا بھی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کا ذکر کرتے اور اس کے لیے دعا کرتے تو پہلے اپنے لیے دعا فرماتے۔ اپنے نیک کاموں کو ہمیشہ وسیلہ بنا کر مانگنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے 3 اشخاص نے ایک غار میں بارش کی وجہ سے پناہ لے رکھی تھی کہ ایک پتھر سے غار کا منہ بند ہو گیا اور وہ غار میں پھنس گئے۔ ان میں سے ہر ایک نے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے اپنے نیک کام کا وسیلہ بنا کر دعا مانگی اور ان کی دعا قبول ہوئی اور غار کے منہ سے پتھر ہٹ گیا۔ یہ ساری باتیں، دعا کے آداب، ساری چیزیں ہمیں احادیث میں بیان کر دی گئی ہیں۔ پھر ہم دنیا کے وسیلے کیوں مانگتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کو کسی دنیا کے وسیلے کی ضرورت ہے ہماری دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے؟ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا۔ پھر میرے رب نے فرمایا اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو، اور خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ اسی کو پکارو، یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ جو نیکی کرتے ہیں اللہ اس کو اپنی رحمت سے گھیر لیتا ہے، وہ جلد اللہ کو اپنے قریب ہی پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت سے آگے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ بھاری بادل اٹھا لیتی ہیں ہم اسے کسی مردہ زمین کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر ہم اس سے پانی اتارتے ہیں، پھر اس سے ہر قسم کی کچھ پھل نکالتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو بھی زمین سے ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نکالیں گے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ اور پاکیزہ شہر کی پیداوار، اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں اور پاکیزہ شہر کی پیداوار اور اس کے رب کے